नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया, इस पैगाम के मुतल्लिक किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और तीन दिलचस्प ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। एक ताकतवर शख्सियत ने मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुबैना डील के हवाले से क्या इंकशाफात किए हैं। मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक लंदन से क्या बड़ी खबर आई है। मरियम नवाज की पुरअसरार खामोशी का राज क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान से किस ने एक ख़ास किस्म का सवाल पूछा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या अहम पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम के मुतल्लिक क्या दो बड़े दावे किए गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात के मुतल्लिक जो वीडियो जारी हुई, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो बाकायदा इस मुलाकात की एक फुटेज जारी की गई, इस फुटेज के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई, क्या इसके मुतल्लिक एक साजिशी थीरी सामने लाई गई, किस किस्म का तनाज़ा बनाया गया, लेकिन दूसरी जानिब हक़ाइक़ किस नौइयत के हैं। तो मामला यह है कि आर्मी चीफ की जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इससे पहले एक ऐसे शख्स की मुलाकात लंदन में मियां नवाज शरीफ से हुई जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जाता है कि ये शख्स जनरल बाजवा का किसी न किसी तरीके से जानने वाला है और इस शख्स का अपना दावा भी ये है कि इसके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फैमिली टर्म्स हैं, यानी उनके साथ ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। और ये दावा ये शख्सियत कोई निजी महफिलों में नहीं करती, कोई ज़राए से नहीं करती, बल्कि कैमरों के सामने भी ये शख्स ये कह चुका है कि इसके आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ख़ानदानी ताल्लुकात हैं और फैमिली टर्म्स हैं। और इसी शख्सियत ने शरीफ फैमिली के लिए एक ऐसा काम भी किया था जिसका बराह रास्त ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से था और लंदन में होने वाले एक बदनामे ज़माना इजलास से भी था। और ये एक ऐसा इजलास था जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि नून लीग ने अपनी तारीख का बदतरीन यू टर्न लिया था और मियां नवाज शरीफ इस यू टर्न में बराह रास्त इन्वॉल्व थे। लेकिन बाद में इस यू टर्न का जो मलबा है वो मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा पर गिराने की कोशिश की गई। बहुत ही पुरस्कार नौयत का ये इजलास था। इस इजलास के लिए मुस्लिम लीग नून के जो 7-8 मरकजी रहनुमा हैं उनको पैगामात पहुंचाए गए थे। उनसे ये कहा गया था कि आपने लंदन आना है, लेकिन ये नहीं बताना कि आपकी इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। ये पैगामात खुर्रम दस्तगीर को भी भिजवाए गए, यही पैगाम ख्वाजा आसिफ को भिजवाया गया, मरियम औरंगजेब को भिजवाया गया और यूं मुस्लिम लीग नून के 7-8 रहनुमा उन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया लंदन। लंदन में उनकी मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ से, जहां इसहाक डार भी मौजूद थे। अब ये जो इजलास था ये एक बड़े ख़ास एजेंडे पर बुलाया गया था और उसका एजेंडा ये था कि किस तरीके से जनरल बाजवा से रब्ता करके नून लीग के लिए डील लेनी है, मियां नवाज शरीफ के लिए डील लेनी है और मरियम नवाज की नाअहली का खात्मा करवाना है। अब जिस वक्त ये इजलास शुरू हुआ तो इसहाक डार ने तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 1 मिनट के लिए रोका और ये कहा कि मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ, अगर आप लोग माइंड ना करें। अब ये इजलास के शुरका जो थे वो कुछ हैरान हो गए कि इस इजलास में कौन सी ऐसी तजवीज़ सामने आने वाली है जिसके मुतल्लिक अब इसहाक डार ये कह रहे हैं कि मैं ये तजवीज़ देना चाहता हूँ, अगर आप लोग माइंड ना करें। तो वो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो क़यादत के सामने बोलने की जुर्रत नहीं करते। कोई जमहूरी पार्टी उस तरह से नहीं है कि जहाँ पे कोई इख्तलाफी आरा को खुले दिल से सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताएं कि आपकी क्या तजवीज़ है। तो उस पर इसहाक डार ने कहा कि हम आज एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ आपको बड़ी ख़ास किस्म की हदायत देने वाले हैं, आपने इन हदायत पर अमल करना है
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ والی جو خاص ہدایات ہیں یہ میاں نواز شریف کی جانب سے براہ راست آپ کو دی گئی ہیں۔ اب اس پر مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جنہوں نے پاکستان سے ٹریول کیا تھا لندن، وہ بڑے حیران رہ گئے کہ میاں نواز شریف کی جانب سے ایسی کون سی ہدایات آنے والی ہیں، یہ کس قسم کی خفیہ اور پراسرار نوعیت کی ہدایات ہوں گی کہ جن کے متعلق ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر کسی سے ذکر نہیں کرنا، باہر کسی کو نہیں بتانا اور یہ راز نہیں کھولنا کہ یہ ہدایات اصل میں میاں نواز شریف نے دی ہیں۔ تو سب سے پہلے خرم دستگیر نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ لیکن اسحاق ڈار نے کہا کہ اس معاملے کے متعلق آپ کو تبھی بتایا جائے گا جب آپ قرآن پاک پر حلف دیں گے۔ اس کے بعد جو وہاں پہ پارٹیسپنٹس تھے یعنی مسلم لیگ نون کے شرکاء، وہ بڑے حیران رہ گئے کیونکہ ان کو نہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجلاس میں ان سے حلف بھی لیے جائیں گے۔ بہرحال اس وقت اسحاق ڈار نے قرآن پاک منگوا لیا اس اجلاس کے اندر، اور جتنے بھی وہاں پہ پارٹیسپنٹس موجود تھے، جتنے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما موجود تھے، ان سے حلف لے لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج جو فیصلہ ہونا ہے آپ حلف دیں کہ آپ اس کے متعلق کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اب مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں نے وہاں پر حلف دے دیا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے، آج کے فیصلوں کے متعلق ہم باہر کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ایجنڈا جو زیر غور آیا وہ ہوش اڑا دینے والا ایجنڈا تھا، اور خرم دستگیر وہ واحد رہنما تھے مسلم لیگ نون کے جو کہ اس ایجنڈے کے مخالف تھے، اور انہوں نے سوال بھی اٹھائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آج ہم نے ان ڈائریکٹیوز پر عمل کیا جو کہ میاں نواز شریف دے رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ہم نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے ووٹ کو عزت دو کا، یہ بیانیہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ آخر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم میڈیا میں میاں نواز شریف کے ان ڈائریکٹیوز کو اور مسلم لیگ نون جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے۔ لیکن اس وقت خرم دستگیر کو چپ کرا دیا گیا۔ شہباز شریف بھی وہاں موجود تھے، خواجہ آصف بھی موجود تھے جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں بعد میں دیے جائیں گے، فی الحال آپ خاموشی سے بیٹھیں اور جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے، پہلے آپ یہ چیزیں سن لیں جو میاں نواز شریف کہنے والے ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے اپنی پہلے تو داستان شروع کی جو ہمیشہ سے وہ داستان کی صورت میں اپنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے وکٹمائز کیا گیا، مجھے انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ 2018 کا الیکشن جو تھا وہ ریگ تھا، اس میں دھاندلی کروائی گئی تھی۔ پھر انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا اور یہ کہا کہ اس دھاندلی میں جنرل باجوہ ملوث تھے، فوجی قیادت ملوث تھی، اور انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پرائم منسٹر عمران خان کو اقتدار میں لانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور مجھے ایک پلاننگ کے تحت پیناما کیس میں نااہل کروایا گیا۔ اب یہاں تک تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سنا، یہ داستان وہ پہلے بھی سن چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی پارلیمنٹ میں حمایت کرنی ہے مسلم لیگ نون نے، اور میں آپ کو یہ ہدایات دے رہا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت میں ووٹ ڈالنا ہے، اور آپ مسلم لیگ نون جو ہے بطور جماعت یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا، پورا طریقہ کار بھی بتایا، اور اس طریقہ کار کے تحت اس ایکسٹینشن کی حمایت کی جائے گی۔ اب اس پر وہاں جو موجود رہنما تھے وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی سانس میں میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی، دوسری سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت بھی کرنی ہے پارلیمنٹ میں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے، یہ سوال ان سے پوچھا گیا، لیکن ان سے یہ کہا گیا اس وقت جن لوگوں نے یہ سوال کیا کہ وقت آنے پر آپ کو تمام جوابات دیے جائیں گے، اور شہباز شریف نے یہ لقمہ دیا کہ ہمارا یہ جو اقدام ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا، مسلم لیگ نون کو ریلیف ملے گا، میاں نواز شریف کو ریلیف ملے گا، اور شہباز شریف کو ریلیف ملے گا۔ اس کے بعد ایک شخص کو بھیجا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، یعنی جب یہ ایکسٹینشن ہو گئی، جب مسلم لیگ نون نے یہ حمایت کر دی اس ایکسٹینشن کی، تو ایک شخص کو بھیجا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، اور ان سے ملاقات ہوئی اسی شخصیت کی، اس شخص کی، اور اس شخص نے جا کر جو پورا پلان تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے میں ہمیں کوئی ڈیل ملے، تو اس شخص نے وہاں جا کر جنرل باجوہ سے ڈیل مانگی مریم نواز کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، لیکن جنرل باجوہ نے وہ جو ڈیل تھی وہ دینے سے انکار کر دیا،
اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں اور پارلیمانی معاملات یہ پارلیمان میں حل ہو سکتے ہیں، اور جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے عدالتی معاملات ہیں یہ ظاہر ہے کہ عدالتیں ہی ان معاملات کو دیکھ سکتی ہیں۔ بطور آرمی چیف یا بطور فوج ہمارا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے سیاسی بھی، اور عدالتی معاملات میں بھی ہم کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ تو اس وقت پتہ چلا کہ خواجہ آصف نے کچھ غلط قسم کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ میاں نواز شریف سے اس وقت کی ہوئی تھیں، اور ان کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ اگر ہم اس ایکسٹینشن کی حمایت کریں تو پھر ہمیں ریلیف ملے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ ریلیف نہیں ملا تو بعد میں جناب باجوہ کو میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ اب جس شخص کو بھیجا گیا تھا جنرل باجوہ کے پاس اس ڈیل کے متعلق بات کرنے کے لیے وہ محمد زبیر تھے۔ ایک طرف محمد زبیر کی لندن میں ملاقات ہوئی اور دوسری جانب اب یہ کہا گیا کہ اس ملاقات کے فوراً بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور کوئی اہم پیغام جو ہے وہ جنرل باجوہ کی جانب سے پرائم منسٹر کو پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ محمد زبیر کے جنرل باجوہ سے کوئی فیملی ٹرمز ہے۔ خود محمد زبیر کے بقول، کیونکہ محمد زبیر کا تعلق بھی فوجی گھرانے سے ہے، تو محمد زبیر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے خاندانی تعلقات ہیں جنرل باجوہ سے۔ اس وجہ سے یہ قرار دیا گیا کچھ حلقوں کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی حلقے ہیں کہ ایک طرف محمد زبیر جو کہ جنرل باجوہ کے قریب ہیں ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے، دوسری جانب جنرل باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے پرائم منسٹر عمران خان کو میاں نواز شریف کے متعلق کوئی پیغام پہنچایا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا مضحکہ خیز دعویٰ ہے کہ لندن میں ایک ملاقات ہو رہی ہے محمد زبیر کی، ایک یہاں پہ پرائم منسٹر کی ملاقات ہو رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے آفیشیل کیپیسٹی میں۔ ان دو ملاقاتوں کو جوڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اس ملاقات کے بعد ہی، یعنی محمد زبیر والی ملاقات کے بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی پیغام دیا ہوگا، اور جو مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے ہیں اور ان کے جو قریبی صحافی ہیں اور ان کے جو قریبی دانشور ہیں وہ اب اس طرح کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں جو انتہائی مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں۔ دوسرا، جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات تھی اس کے متعلق دوسرا ایک اور عجیب دعویٰ بھی کیا گیا، اور یہ دعویٰ جو ہے اس ملاقات کی ویڈیو کے متعلق کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ملاقات کی ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی اور اس ویڈیو کے متعلق بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں، بڑے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ میمز وغیرہ بھی بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے اگر غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا، مجھے اگر کسی غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تو میں خطرناک ہوں گا اس سے بھی زیادہ جتنا کہ میں حکومت میں رہ کر ہوں۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر یعنی میں پرائم منسٹر آفس میں تو باقی معاملات میں بزی رہتا ہوں، جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کے اندر میری ساری انرجیز جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مجھے غیر آئینی یا غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا تو میں پھر بہت خطرناک ثابت ہوں گا، میں سڑکوں پہ آؤں گا اور ملک گیر مزاحمتی مہم چلاؤں گا۔ اب اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پیغام سمجھا گیا، اور یہ ایک طرح سے کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جہاں اپوزیشن کو یہ پیغام دیا ہے وہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن سے کسی قسم کی ڈیل نہ کرے، اور جس طرح کی یہ ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح کی یہ اطلاعات آ رہی ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچانا مناسب سمجھا۔ دوسری جانب ڈیل کے متعلق کچھ نئی اطلاعات اور کچھ نئی افواہیں بھی بڑی گرم تھیں، اور خود جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی ڈیل کے متعلق بیانات دے رہے تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شریف خاندان جو ہے اپنے 4 ارکان کے لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے یعنی پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں سے رابطے میں ہے اور ان سے ڈیل مانگ رہا ہے۔ اب اس پوری سچویشن کو ذرا ذہن میں رکھیں تو اس پوری سچویشن میں اور اس پورے پس منظر میں جو جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر عمران خان سے، اس کی ایک فوٹیج جاری کی گئی باقاعدہ پرائم منسٹر آفس سے، اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کے برابر میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ پرائم منسٹر عمران خان صوفے پر بیٹھے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، تو اس پر مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں انہوں نے سول اور ملٹری تعلقات میں دراڑ ڈالنے کے لیے اس طرح کے ٹرینڈ چلائے سوشل میڈیا پر، اس فوٹیج کو بار بار شیئر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں
یہ تو جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ایک اختلاف کی نشانی ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان جنرل باجوہ سے ناراض ہیں، اس لیے وہ خود تو صوفے پر بیٹھے اور جنرل باجوہ کو انہوں نے ایک کرسی پر بٹھا دیا، اور اس طرح سے جنرل باجوہ کو شاید پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی بڑا سخت قسم کا پیغام دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے تو اسی قسم کا سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ جب اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جب پرائم منسٹر عمران خان سے اکٹھے ملاقات ہوتی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ سیٹنگ ارینجمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ ایک صوفہ پرائم منسٹر کے لیے لگا ہوا ہوتا تھا، ایک صوفہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے لیے لگا ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک ون آن ون ملاقات تھی اس لیے اس کا سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کا تھا۔ لیکن اس کے متعلق بھی بہت مضحکہ خیز دعوے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اس ویڈیو سے دیکھیں ثابت ہو گیا کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ ایک طاقتور شخصیت نے اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں کیا 3 انکشافات کیے ہیں۔ ان میں ایک انکشاف تو شہزاد اکبر کے جو استعفے کی وجوہات ہیں ان کے متعلق تھا، کیونکہ شہزاد اکبر کے استعفے کے متعلق مختلف قسم کی کیا سارائیاں کی جا رہی تھیں، لیکن اب اس شخصیت نے پہلی مرتبہ یہ بتایا ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے، اس شخصیت نے پہلی مرتبہ بتایا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان شہزاد اکبر سے کیوں خوش نہیں تھے۔ اور اس شخصیت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شہزاد اکبر سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف نے جو پاکستان سے پیسہ لوٹا، جو منی لانڈرنگ کی، وہ بھی شہزاد اکبر واپس لانے میں ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شخصیت نے یہ بھی کہا کہ یہ اربوں روپے کی جو کرپشن ہوئی اس کے شواہد موجود ہیں، شریف فیملی کی کرپشن کے ٹھوس قسم کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک ملازم کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے برآمد ہوئے۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا الزام درست ثابت ہوا، لیکن ہم شہباز شریف سے بھی پیسے ریکور نہ کر سکے۔ یعنی شہزاد اکبر نے کیس تو ان کے خلاف بنا دیا 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ ایسا نظام ہے کہ جو کہ اس کرپٹ مافیا کو پاکستان کے اندر تحفظ دیتا ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا۔ اسی شخصیت کا دوسرا انکشاف میاں نواز شریف کے متعلق تھا، اور اس شخصیت نے کہا کہ نواز شریف کو اگرچہ ہم اب تک واپس نہیں لا سکے، لیکن برطانیہ میں جو مقیم ملزمان اور مجرمان ہیں ان کو واپس لانے کے لیے ایک معاہدے کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ میاں نواز شریف کو اس معاہدے کے تحت ہم واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میاں نواز شریف کو ہم نے خود ہی بھیجا تھا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اب ہم مجرموں کی واپسی کے متعلق جو معاہدہ ہے برطانیہ کے ساتھ اس کے بہت قریب ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم میاں نواز شریف کو واپس لا سکیں گے۔ اور تیسرا بڑا انکشاف اس شخصیت نے یعنی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات کے متعلق کیا، اور اس انکشاف میں شیخ رشید نے یہ کہا کہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم عمران خان ایک صفحے پر ہوں، یعنی ایک پیج پر ہوں، اور پرائم منسٹر عمران خان اور فوجی قیادت میں اس وقت کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فوجی قیادت نے یہ حتمی فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں کچھ فرق ضرور ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پر نہ ہو۔ کسی قسم کے کوئی کلیدی اختلافات دونوں کے درمیان نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی اپنے 5 سال پورے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی رہے گی، اور یہ حکومت بھی اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔